नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अहम बात आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान रशीद राहिल। बात हो रही है कानून व इंसाफ की और हस्ब मामूल आज हम अपने 15वें किस्त में मौलवी एजाज साहब को दावत दे रहे हैं। और मौलवी एजाज साहब जो कि वादी के मशहूर व मारूफ कानूनदान हैं और अपने ज़रीन ख़यालात से, ज़रीन मशवरों से हमारे ज़ाहिरीन को नवाजते हैं कि किस तरह से फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इंसाफ मिल सकता है। मौलवी एजाज साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। हज़रत गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने जज साहिबान और वकला साहिबान और जो दावा पेश करने वाले लोग हैं, जो केस दायर करने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारियों और आम लोगों की जिम्मेदारियों का जिक्र किया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर वकील और जज साहब के दरमियान किसी मामूली बात पे, किसी मामूली अल्फाज पे अनबन हो जाती है तो इससे भी केस में तवालत जो है पैदा हो जाती है, यानी जज साहब उस बिना पे उस केस को दूसरी सुनवाई बुलवाते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये भी एक, जिस तरह से हम बाकी महकमों में करप्शन की बात कर रहे हैं कि किसी के साथ नाइंसाफी होती है, उसका केस लेंथी हो जाती है, क्या ये भी एक करप्शन हो सकती है? राहिल साहब और नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं अल्लाह ताला से भी मदद मांगूंगा कि मेरे ज़बान पर अच्छे अल्फाज रहें और मैं अच्छी तरह से नाजरीन को भी और आपको भी इसका जवाब समझाऊं। तो लिहाजा मुझे एक हदीस शरीफ याद आता है, फरमान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में। फरमाया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ए लोगों, अगर तुम में से किसी ने मेरे सामने चरब ज़बानी का इस्तेमाल करके किसी मुकदमे में कोई फ़ायदा ऐसा लिया जो उसके हक में नहीं था, तो आप सब लोग जान लो उसने मासिवाई जहन्नम के कुछ नहीं लिया। यानी बहुत बड़ा जुल्म उसने अपने ऊपर भी किया। उसने, जिसने अपनी चरब ज़बानी इस्तेमाल करके फैसला देने वाले पर अपनी चरब ज़बानी का असर डाला और वो चीज अपने फैसले में जुड़वा दिया जो उसका हक न बनता हो। मेरे ख्याल से यही सवाल बिल्कुल सही। अगर इस हदीस शरीफ पर हम पूरा गौर कर लेंगे तो हमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। देखिए, ये तो पूरी दुनिया मानती है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। इंग्लैंड में भी लिखा है द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर। और वो सिर्फ लॉ गिवर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने सिर्फ कानून ही नहीं दिया, एवरी रेस्पेक्ट वी कैन से भी दिया, और उन्होंने खुद फैसले किए। और उनके फैसले जब हम आज देखते हैं बहैसियत वकील के, समझते हैं, मैं अभी आपको एक दो फैसले उनके सुना दूंगा, हैरान हो जाएंगे सब जूरिस्ट ये सुनकर कि ये कंसेप्ट उन्होंने तब बोला, आज हम इस पे बात करते हैं। तो कंसेप्ट उनका पहला, तो उन्होंने भी इस बात का एतराफ किया कि चरब ज़बानी का असर पड़ता है। लिहाजा अगर चरब ज़बानी का असर पड़ता है, चाहे जज साहब हो चाहे काजी साहब हो, जिनको फैसला देना है, उन पे मीठे मीठे अल्फाज का असर पड़ जाएगा और फिर कुछ हम अपने हक में ले लेंगे जो हमारे हक में नहीं था, तो मासिवाय जहन्नम के हमने कुछ नहीं लिया। वो जितना सा हमने लिया इतना सा हमने जहन्नम लिया। लिहाजा इस बात का दोनों फिरेकेन मैं इधर कहूंगा, यानी जज साहिबान वाले तबके को भी और वकला साहिबान वाले तबके को भी मैं इस बात से आगाह करता हूं कि वकला साहिबान चरब ज़बानी इस्तेमाल ना करें, अपने लिए जहन्नम मोल ना लें, और जज साहिबान चरब ज़बानी से असर पड़ने से अपने आप को बचा लें।
اسی لیے میں نے کہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں نے کہا تھا کہ فائنلی جو اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ یہ مائی لارڈ کہنا، یور لارڈشپ کہنا، اس کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے ایک عادت پیدا ہو جاتی ہے فیصلہ دینے والے کو His Highness وہ اچھے اچھے الفاظ سننے کی، اور جب کبھی وکیل کے منہ سے تھوڑا سا اس لیول کا لفظ نہیں نکل آیا یا لہجہ وہ غصہ ہو جاتے ہیں. تو ان کو غصہ ہو جاتا ہے، کیونکہ عادت اس سے ہو جاتی ہے. تو انصاف کو انسانی فطرت ہے. انصاف کو افیکٹو بنانے کے لیے ہمیں ادھر سے بھی تھوڑا کم کرنا ہے، ادھر سے بھی تھوڑا کم کرنا ہے، تاکہ جلدی سے جلدی انصاف. بدتمیزی کے الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے، لیکن زیادہ چرب زبانی بھی استعمال نہیں کرنے بحیثیت وکیل. اور جج صاحب کو بھی اس لیول کے الفاظ سننے، اتنے ہائی لیول آداب کے الفاظ سننے سے عادی نہیں بننا چاہیے. کم لیول کے سننے چاہے، تاکہ ان کا اپنا انصاف جو ہے اس پہ ان الفاظ کا کوئی اثر نہ پڑے. اللہ ہر ایک باتوں کا اثر انسان پر پڑتا ہے. تو مختلف باتیں کر کے مختلف فیصلہ لے لے، ان سے بھی وہی اثر ہوتا ہے جو کرپشن سے ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی رشوت لے کے فیصلہ دے دے، جو کہ نہیں ممکن ہے، اگر کوئی چلو مان لیتے ہیں سماج کی یہ شکایت ہے کوئی رشوت لے کے لیتا ہے، میں کہتا ہوں رشوت لینے سے بھی فیصلے پہ تو اثر ہی پڑتا ہے نا. تو اگر زبان کے لہجے سے بھی وہی اثر پڑ گیا، اثر تو وہی ہے. کرپشن نہیں کریں گے لیکن نتیجہ تو وہی ہے نا. نتیجہ وہی ہے جو کرپشن پیسہ دے کر نکالا جا سکتا ہے، وہی زبان کی وجہ سے. یہی آپ کا سوال تھا، یہی آپ کا سوال تھا، اور اس پہ میں نے حدیث شریف کا سہارا لیا. اور حدیث شریف میرے وضاحت سے بھی زیادہ کچھ بولتا ہے، جس کی وضاحت کرنے کے لیے بہت سارا ٹائم کے لیے یہ چیز عمل آنا چاہیے تاکہ انصاف جلد سے جلد فراہم ہو سکے. مولوی صاحب یہاں میں آپ سے یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ فلی اس سے اویئر ہوں گے. فروری 2020 میں سپریم کورٹ آف انڈیا، اوور آل جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے، لا منسٹری یہ کہا کہ 3.65 کروڑ ہمارے پاس کیس تھرو آؤٹ انڈیا پینڈنگ ہے، اور جو اب آگے تجاوز کر کے آج کے ڈیٹ میں وہ لگ بھگ 4 کروڑ کے قریب پینڈنگ کیسز ہے. تو ایک طرف سے فاسٹ ٹریک بنیادوں پہ فیصلہ دینا، فاسٹ ٹریک بنیادوں پہ فیصلوں کو نپٹانا، تو دوسری جانب اس کی جو ریٹ ہے کیسز کی وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، نہ کہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس میں گزارش یہ کروں گا، ایک یہ ہے کہ دیکھیے یہ انڈیکس انکریز ہی ہو رہا ہے، ڈیکریز نہیں ہو رہا ہے. اب پچھلے سال فیبروری تک یہ 3.65 کروڑ تھا، اور اب 4 کروڑ سے اوپر ہو گیا ہے اس وقت ان کو چند مہینوں میں. تو لیکن یہ نہیں کہ کووڈ کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اتنا بھی نہیں ہوا ہے، لیکن پچھلے سالوں میں بھی ایسے ہی اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. اور ہائی کورٹس میں بھی ہمارے پورے بھارت ہندوستان کے ہائی کورٹس میں بھی یہی عالم ہے، وہاں بھی انکریز ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اور ڈیکریز نہیں ہو رہا ہے. جیسے کہ الہ آباد ہائی کورٹ اس وقت ٹاپ پر ہے، الہ آباد ہائی کورٹ میں انکریز ہو گیا ہے. اچھا، تو سپریم کورٹ میں بھی 3.6% انکریز ہو گیا ہے، الہ آباد ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح انکریز ہو گیا ہے. اس کے بعد پنجاب اینڈ ہریانہ، مدراس، اور یعنی پورے ملک میں اوورآل جو ہر جگہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی 6.6 کے پرسنٹیج کے حساب سے اضافہ ہو گیا ہے. اب دیکھیے جب تک ہم ہر قسم کی کوشش اس میں نہ لگا لیں، سب ایک چھوٹی سی میں عرض کروں گا، چھوٹی سی بات جو ہمارے پچھلے والے ایپیسوڈز میں جو ہم نے ڈسکشن کیا اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہی ایک بات ہیئرنگ پر بھی دوبارہ آتا ہوں. اب مان لیجئے کسی وکیل صاحب کی وجہ سے اس نے زیادہ آداب، اس لیول کا آداب استعمال نہیں کیا، اسی لیول کا آداب استعمال کیا جس سے جج صاحب ایڈکٹ ہو گئے، کیس ایڈجورن ہو. تو یہ کیس ایڈجورن ہوتا ہے 2 مہینے 3 مہینے تک، تو یہ ایڈجورن ہوتا ہے، 2 ایڈجورنمنٹ یا 3 ایڈجورنمنٹ میں 1 سال گزر جاتا ہے. اگر کیس میں 3 ایڈجورنمنٹ ہو گئے تو 1 سال ضائع ہو گیا، تو نیچرلی معاملہ بڑھ جائے گا، ڈیکریز نہیں ہو جائے گا. دونوں اطراف سے کوشش ہونی چاہیے، وکلا صاحبان سے بھی کوشش ہونی چاہیے کہ بھیا کیس کسی طرح سے سنا جائے اور ایڈجورن نہ ہو جائے. اور جج صاحبان کی طرف سے بھی ہونا چاہیے کہ آدھا مائنڈ تو ہم نے اپلائی کر ہی لیا ہے،
کیونکہ جج صاحبان گھر پہ بھی فائل پڑھتے ہیں، پھر کورٹ میں بھی وکیل صاحب ان کو پڑھاتے ہیں، کیس سناتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ کیس کیا ہے، تو آلموسٹ تو کام پورا ہو چکا ہوتا ہے. اب کسی چھوٹی وجہ سے کیس ایڈجرنمنٹ ہو جائے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، یہ لیٹیگنٹس کے لیے بہت بے ناانصافی ہے. آفٹر آل ٹو ایئر از اے ہیومن، کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے. You mean, sir, that is the one reason. That is the biggest reason. That is the biggest reason to increase in this index. That is the biggest reason. کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی سے کیس ایڈجورن ہو جائے اور 3 ایڈجورنمنٹ سے 1 سال گزر جائے، اس سے بڑے زیادہ ناانصافی کچھ. اور یہ سیلف ریئلائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. کیونکہ جج صاحب کو بھی جاننا چاہیے، ان کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے ٹو ایئر ایز اے ہیومن. وکیل بھی تو انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور وکیلوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جج صاحبان بھی تو انسان ہیں، تو ایز اے ہیومن غلطی ہو سکتی ہے. تو دونوں کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کو، بالخصوص ان دا انٹرسٹ آف دا لیٹیگنٹس، کہ فیصلہ آ جائے. کیونکہ 75% تو کیس سن چکا ہوتا ہے جج صاحب، اب 25% سننے کے بعد فیصلہ آ جاتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بات ہے، دیکھیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو کیس ایک جج صاحب کے پاس لگا، دوبارہ بھی وہ کیس اسی جج صاحب کے پاس لگنا چاہیے. یہ میری رائے ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹرانسفر کی وجہ سے طوالت، اس وجہ سے بھی طوالت کیسز ایک جج صاحب کے پاس لگا، پھر دوسرے کے پاس لگا، تیسرے کے پاس لگا، تو سب جج صاحب کو کیس دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، پڑھانا پڑتا ہے. تو اگر ایک جج صاحب نے کیس ایڈمیشن سٹیج پہ پڑھ لیا، مثلا مان لیجیے ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں، پھر اسی کے پاس جانا چاہیے، دوبارہ انہی کے پاس جانی چاہیے. He is fully aware about this case. تھوڑا سا یاد دلانے سے وقت بھی بچ جاتا ہے. اچھا، اب اس میں ایک وکلا صاحبان کو ایک شکایت ہے، اور کیا وہ شکایت جینوین ہے؟ اور جج صاحبان کو بھی اس ضمن میں ایک شکایت ہے. کیا وہ شکایت جینوین ہے؟ اس پہ آج تک ہم نے کھل کے کبھی سوچا ہی نہیں. یہاں میرا آپ سے ضمنی ایک سوال ہے. ضمنی ایک سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر آج کسی جج صاحب کے پاس کیس ہے، اس نے اسٹڈی کیا، اس نے سنا ہے، اب فیصلہ ابھی آنا باقی ہے، لیکن اس جج صاحب کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، چاہے آؤٹ آف اسٹیٹ ہو جائے یا آؤٹ آف ڈسٹرکٹ ہو جائے، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کیس پھر اسی جج صاحب کے پاس ٹرانسفر، ہاؤ اٹ از پاسبل؟ وہاں نہیں جا سکتا. میں کہتا ہوں جو جج صاحب یہی ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں چلو 10 جج ہیں یا 12 جج ہے، ایک کیس بائی روٹیشن لگتا ہے، یعنی روسٹر چینج ہوتا رہتا ہے کہ سول آج ان کے پاس، سول ان کے پاس بجائے اس کے دوسرے جج کے پاس لگتا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ اگر ایک کیس پہلی بار جس جج کے پاس لگا، آخر تک انہی کے پاس لگنا چاہیے، تو اس سے انصاف جلدی ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک غلطی ہے جو لیٹیگنٹس کو نہیں معلوم، صرف وکلا صاحبان کو معلوم ہے اور جج صاحبان کو معلوم ہے. اس میں یہ غلطی ہے، میں اس وقت بالخصوص ہائی کورٹس کی بات کرتا ہوں اور سپریم کورٹ کی بات کرتا ہوں بالخصوص، نیچے والے سب آرڈینیٹ کورٹس میں بعد میں آ جائیں گے. اس میں ایک پرابلم آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بینچ ہنٹنگ. یعنی وکلا صاحبان کو یہ تلاش رہتی ہے کہ کون سے جج صاحب کا مائنڈ کس قانون کے بارے میں کیسا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ کیس انہی کے پاس لگ جائے تاکہ ان کو وہ سب ملے جو ان کا مائنڈ بنا ہو. لیکن اور اس کا کوگنیزنس جج صاحبان بھی لیتے ہیں. وکیل صاحب تو یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کیس میں ان کے پاس لگواؤں کیونکہ ان کا مائنڈ پہچان لیا ہوتا ہے، ایسا ہی کیس آئیڈینٹیکل کیا ہوا ہوتا ہے یا کچھ، لیکن جج صاحب اس کو برا مانتے ہیں. وکیل صاحب اس پہ کوشش کرتے ہیں، جج صاحب اس کو برا مانتے ہیں. جج صاحبان یہاں ایک اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے تھوڑا سا مائنڈ اپلائی کرنا ہے. دیکھیے ہائی کورٹس جو ہوتے ہیں، سپیریئر کورٹس جو ہوتے ہیں، یہ کوٹ آف ریکارڈ ہوتے ہیں. کوٹ آف ریکارڈ پر کیا ذمہ داری ہے؟ کوٹ آف ریکارڈ کا مطلب ہے کہ ہر ایک فیصلے کا یہ ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں، اور ہر ایک جج، اگر 2 ججوں نے کوئی ججمنٹ دیا جو کنفلکٹنگ ہو، چاہے وہ چیلنج کرے یا نہ کرے، کوٹ آف ریکارڈ کی یہ خود کی ذمہ داری ہے کہ دونوں میں سے ایک ججمنٹ کو کاش کر لے، اس کے ساتھ ملا لے. یعنی کانفلکٹنگ ججمنٹس نہیں آنی چاہیے. کوٹ آف ریکارڈ کی یہ اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پر سیٹ رائٹ اٹس ریکارڈ، یعنی ان کے فیصلے میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، ریکارڈ درست کر رہے. تو اگر ہائی کورٹ یا سپیریئر کورٹس اپنا ریکارڈ، جو کہ آج کل نہیں کیا جاتا ہے، درست کرتے،
تو یہ معاملہ, یہ بینچ ہنٹنگ والا معاملہ پیش نہیں آتا, بینچ ہنٹنگ والا معاملہ پیش نہیں آتا. میں نے اس میں ایک کیس بھی کیا ہے, مطلب ایک تجربہ, ذاتی تجربہ ہے, میں بتاؤں گا. ایک قانون بن گیا ایک کیس میں, میرے ہی ایک کیس میں ایک قانون بن گیا سروس لا میں. انسپیکٹر مہدین کیس تھا وہ, تو اس میں ایک لا پلے ڈاؤن ہو گیا, ایک لا پوائنٹ. تو سرکار نے کیا کیا, اس کے خلاف ایل پی اے کی. ایل پی اے میں سٹے نہیں آیا, لیکن ان کو وہ مراد نہیں ملے, تنخواہ ونخواہ نہیں ملے, نہ ان کو رینسٹیٹ کیا گیا, تو اس نے کنٹمپٹ کیا. دوسرے صاحب نے کنٹمپٹ کے خلاف کچھ کر کے اس کو پینڈنگ رکھا کہ کنسیڈر ہے وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, ایل پی اے پینڈنگ ہے, سٹے آیا نہیں ہے. باقی کیسز میں یہ ججمنٹ لگ گئی اور ان کو رینسٹیٹ بھی ہو گئے, تنخواہ بھی مل گئی, لیکن وہ کیس وہاں پر, وہ کیس وہیں پہ پڑا ہوا ہے. وہ کیس کسی وجہ سے وہیں پہ پڑا ہوا ہے, شاید ملٹنسی تھی اور اس پہ ایل پی اے میں فیصلہ نہیں ہوا, ڈیلے ہو گیا. اچھا, جب تک اب اس میں ایل پی اے میں فیصلہ ہو گیا, یہ سیٹسفائیڈ ہو گیا, کاش ہو گیا, باقی کیسوں میں وہ مراد لے لیا تھا. تو ہوا کیا, جس کیس میں قانون بنا اس آدمی کو فائدہ نہیں ملا, لیکن باقی لوگوں کو جنہوں نے اس کا ریفرنس دیا ان کو فائدہ ملا. تو یہاں پر دیکھا جائے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ریکارڈ رائٹ کرنا تھا, یہ کورٹ آف ریکارڈ کی ڈیوٹی ہے. تو کورٹ آف ریکارڈ اگر اپنا ریکارڈ ہمیشہ سیٹ رائٹ کر لے, کنٹینیوس پروسیس استعمال کر لے اس میں, تو بینچ ہنٹنگ کی, یہ جو بینچ ہنٹنگ کی وکیلوں کی یہ کوشش ہوتی نہیں ہوتی. تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ٹائم بچ جاتا ہے, ٹائم بچ جاتا. اور یہ اچھا, لہذا اب یہ بھی ایک بات ہے بینچ ہنٹنگ کے لیے, تو یہ اگر یہ کنٹینیوس پروسیس ریکٹیفیکیشن کا نہ ہو, تب تک جب تک وہ پروسیس نہ ہو, وکیل کو تو حق ہے کہ وہ بینچ ہنٹنگ کر لے, تب تک تو اس کو حق ہے, کیونکہ یہاں جائے گا فیصلہ ڈسمس ہو جائے گا, یہاں جائے گا تو فیصلہ مل جائے گا حق میں, تو وکیل یہاں کیسے جائے گا, وہ کوشش کرے گا وہاں ہی جانے کا جہاں اس کے لیے. تو بیچ میں جو پروسیس ہے ریکارڈ رائٹ کرنے کی, اس میں ڈیلے ہو رہا ہے, تو اس کی طرف بھی توجہ چاہیے. تو یہی مولوی اعجاز صاحب کا کہنا ہے کہ بہت سارے طریقے ہیں جو عملانے چاہیے, ایک پالیسی مرتب کرنی چاہیے اس حوالے سے, تاکہ لوگوں کو جلد سے جلد انصاف فراہم ہو جائے, اور جو کیسوں کا تعداد دن بدن بڑھتا ہے وہ کم ہو جائیں گے, اور اس طرح سے جلدی انصاف ملیں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے, اسی بات پہ چرچا ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. اللہ حافظ. ناظرین, اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے, بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب کریں.